Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 10 of the novel जुनून इश्कम by अरीद शाह. So let's start it. वो कमरे में आया तो पाजेब कमरे में नहीं थी, जबकि वो पहले ही पाजेब को कह चुका था कि वो कमरे में जाए, वो उसके पीछे ही आ रहा है. लेकिन अब उसे यहाँ ना पाकर वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था. आज तो उसके दोस्तों ने उसे छेड़ते हुए कह दिया था कि तुम्हें मनपसंद बीवी क्या मिली है, तुम तो उसके गुलाम ही बन गए हो. अपनी मासूम सी बीवी के हया के बेशुमार रंग देखकर उसे ये बातें बहुत मज़ा देने लगी थी. लेकिन जब उसके दोस्तों ने पाजेब से मिलकर उसे शादी की मुबारकबाद दी तो बाद में उन सब के साथ उनकी बीवियों का यही कहना था, यार वो उम्र में तो बहुत छोटी है, उसके जज्बात को समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा. उम्र का फ़र्क अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देता है. तुम्हें यकीनन उसे उसी के तरीके से हैंडल करना होगा. उसके सारे दोस्त और उनकी बीवियां तो बरीरा की हिम्मत को दाद दे रही थीं. उसमें पाजेब जैसी खूबसूरत और कम उम्र सौतन को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन इन सबको पाजेब काफ़ी दबी दबी लगी. वो ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही कभी खुलकर किसी अनजान से बात कर सकती थी, जबकि बरीरा तो उन सबको जानती थी. वो बहुत सुकून और इत्मीनान से सब सवालों के जवाब दे रही थी, जबकि पाजेब कितनी देर खामोशी से उन लोगों को अपनी ही ज़ात पे तस्करे करते सुनती रही. जब अचानक ही ज़यार उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपने करीब किया और महफिल में सब लोगों को उसे अपनी मनपसंद बीवी के तौर पर मुतारफ़ करवाया. बेहद मान से उसने कहा कि बरीरा तो उसके बाबा की पसंद थी, लेकिन पाजेब उसकी अपनी पसंद है. जहाँ पहले सब पाजेब को हकारत भरी निगाहों से देख रहे थे, ज़यार के उन अल्फाज के बाद सबकी नज़रों में उसके लिए भी अलग इज्जत थी. यहाँ तक कि मेहमान जाते हुए भी उसे स्पेशल मिल कर गए थे. महफिल में बार बार वो उसे बताता रहा कि बरीरा से दूर रहो. वैसे तो पाजेब ने खुद भी नोट किया था कि बरीरा उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़यार ने उससे दूर रहने के लिए कहा था और वो अपने शौहर का हुक्म ना मानकर गुनाहगार नहीं बन सकती थी. ज़यार के जाने के बाद जब वो अपने कमरे में आई तो बरीरा उसके पीछे आई थी, उससे कोई ज़रूरी बात करने के लिए, लेकिन उसने कह दिया था कि उसे नीचे बहुत ज़रूरी काम है और वहाँ से भाग गई. बरीरा काफ़ी देर कमरे में उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो ना आई तो बरीरा वापस नीचे चली गई और अब ज़यार को भी उसकी बीवी दस्तयाब नहीं थी. पता नहीं ये कहाँ चली गई थी. ज़यार ने नीचे आकर किचन में देखा, वहाँ पर भी वो नहीं थी और रात के 1 बजे बाहर लॉन के जानिब जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी. तो फिर वो कहाँ जा सकती है. तकरीबन सभी लोग सो चुके थे. उसने बरीरा को सामने वाले कमरे से निकलते देखा, लेकिन फ़िलहाल वो उससे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था. वो परेशानी से दोबारा कमरे में जाने लगा जब पिलर के पीछे उसे गुलाबी आंचल लहराता नज़र आया. पहचानना मुश्किल नहीं था. वो वापस सीढ़ियों से उतरता सीधा उसके सर पे जा पहुंचा. छुपने की कोई ख़ास वजह? उसके अचानक कहने पर वो उछल कर पीछे हुई थी. क्या ज़यार, आपने तो डरा ही दिया मुझे. हाय अल्लाह, मेरा दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है. वो सीने पे हाथ रखते हुए बोली. क्या बात कर रही हो, सच में? मैं चेक करूं? वो उसके दिल पर हाथ रखते हुए शरारती अंदाज में बोला, लेकिन इससे पहले ही पाजेब पीछे हो चुकी थी. जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. वो मुँह बनाकर दोबारा पिलर के पीछे छुपी और उसे भी खामोश रहने का इशारा करके दोबारा बाहर की जानिब देखने लगी. बीवी, ये जासूसी किसकी हो रही है, ये भी बता दो. ज़यार नरमी से उसके गालों को चूमता बेहद मोहब्बत से बोला, जब उसने सामने खड़ी बरीरा की तरफ इशारा किया जो हर तरफ शायद उसी की तलाश में थी. तुम बरीरा से छुप क्यों रही हो? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ मुझे, क्या बात है? वो उसका बाजू थामता जांचते वाले अंदाज में बोला था. अरे वो तो तब मुझे कुछ कहेंगी ना जब मैं उनसे मिलूंगी. वो मुझे ढूंढ रही हैं और मैं उनसे छुपी हुई हूँ. आपने ही तो मना किया था कि उनसे बात नहीं करनी, ना ही उनकी कोई बात सुननी है. वो उसकी अक्ल पर मातम करते हुए बताने लगी. उसके अंदाज पर ज़यार का दिल चाहा कि वो रख के 2 उसके कान के नीचे लगाए. उसने उससे क्या कहा था और वो उसकी बात का क्या मतलब बनाए हुए थी. मतलब तुम ये चाहती हो कि बरीरा तुम्हारी जान छोड़ दे? वो उसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो पाजेब ने फ़ौरन हाँ में सह हिलाया और फिर बेहद मासूमियत से बोली, आपने ही तो मना किया है. बस यार, कोई उसके अंदाज पर
بس یار، زیار کو اس کے انداز پر بہت پیار آیا اور اس کی معصومیت سے بھرپور فرمانبرداری پر وہ اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے پلر کی اوٹ سے باہر ہوا اور اس کے ساتھ ہی بریرہ کی نگاہ اس پر گئی۔ وہ تیزی سے چلتی اسی کی طرف آ رہی تھی جب اگلے ہی لمحے زیار نے پازیب کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اسے پلر کے ساتھ لگاتا اسے مکمل طور پر اپنی دسترس میں لے گیا۔ بریرہ کے تو قدم وہیں پر رک گئے جبکہ زیار اسے اپنی قید میں لیے مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں بے قرار سی مچلتی پازیب کی نظروں نے بریرہ کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جہاں غم اور غصے کا الگ ہی جہاں آباد تھا۔ زیار اسے اپنی باہوں سے آزاد کر رہا تھا اور نہ ہی بریرہ اس قسم سے نظریں پھیر رہی تھی جس کی وجہ سے پازیب کو مزید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ زیار کی پناہوں میں جہاں اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا وہیں بریرہ کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ زیار، وہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنی اٹکتی سانسوں سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ تو تم مت دیکھو اس کی جانب، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ زیار اسے مشورہ دیتا ایک بار پھر اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ اس کی شدت میں تڑپتی وہ بریرہ کی نگاہوں کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے زور سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی جبکہ زیار پوری طرح سے بے قابو اپنے جذبات اس پر لٹا رہا تھا۔ ایک لمحہ کیا گزرا، وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وہ جا چکی ہے یا ابھی وہیں کھڑی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ زیار نے اسے لا کر بیڈ پر رکھا۔ اس کا دھیان پوری طرح بریرہ کی نگاہوں میں کھویا ہوا تھا جبکہ زیار اسے خود میں سمیٹتا ایک بار پھر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ کافی دیر بریرہ کے بارے میں سوچتے وہ زیار کی پناہوں میں کھونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے محسوس کرنے لگی۔ یہ احساس بریرہ کو بلانے لگا تھا۔ مطلب تم بھابھی سے مل کے آ رہے ہو اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ بتاؤ نا، کیا بات ہوئی یار؟ شادی کب کر رہے ہو تم؟ دونوں گھر والوں سے بات کروں میں؟ بلکہ چھوڑو گھر والوں کو، سادگی سے نکاح پڑھوا لو۔ ایویں لمبے لمبے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے مفت کے مشورے دیتے ہوئے بولا تو عالم نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس کا نام دانین یوسف ہے۔ 10 اگست 2002 کی پیدائش ہے۔ وہ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور اپنی کلاس میں اس کا پرسنٹیج 94% ہے۔ کچھ اور کہنا چاہے گا تو؟ وہ اسے اس کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے بولا۔ مطلب کہ مشکل سے 19 سال کی ہے وہ خوب بدمزہ ہو کر بولا۔ عالم نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ واؤ، مطلب صرف 19 سال کی ہے اور اس نے تجھے اپنی اتنی انفارمیشن دے ڈالی، مطلب کہ اس کے دل میں بھی تیرے لیے کچھ ہے۔ وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن اس کے کارڈ پر لکھی تھی۔ اس کا کلاس کارڈ تھا نا، اس کے اوپر سے پڑھا ہے میں نے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ تمہیں بتا دو تو تم گولی مار دو گے اسے، وہ دعوے سے کہنے لگا۔ ایسا کیا کہا ہے اس نے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ اس کے کہنے پر وہ غصے سے سیدھا ہوا۔ ڈونٹ وری، میں اس کی عقل ٹھکانے لگا آیا ہوں، بس دماغ ضرورت سے زیادہ چل رہا تھا، ٹھیک کر دیا ہے میں نے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بچی ہے، شادی ہوگی تو سمجھ جائے گی، وہ بے فکری سے کہتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ مطلب کہ اس نے تم سے اتنا کچھ کہا اور تم بدلے میں اس سے شادی کرو گے؟ وہ حیرت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ عالم کو کوئی کچھ کہے تو وہ اس کی نسلیں یاد کروا دیتا تھا، اور یہاں وہ اس لڑکی سے شادی کی بات کر رہا تھا جس نے اسی کے خلاف کوئی بات کی تھی۔ بدلے میں نہیں، محبت میں شادی کر رہا ہوں، اور ابھی تو کہا ہے کہ بچی ہے، ہو گئی غلطی، اب کیا اس غلطی کو لے کے بیٹھ جاؤں؟ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے یار، اور اگر زندگی میں آگے کبھی اس نے ایسی غلطی کی تو لے لیں گے بدلہ، لیکن ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں محبت ہی کرنی چاہیے۔ یہ بدلے بدلے سائڈ رکھ دینے چاہیے۔ ویسے بھی اس پری چہرہ سے انتقام کون کمبخت لینا چاہے گا؟ وہ تو بنی ہی محبت کے لیے ہے۔ عالم گہری سوچ میں مسکرا کر بولا۔ تو جناب کو اتنا پیار ہو گیا ہے اس سے؟
کہ اس کی ہوئی غلطیاں بھی معاف کر دیں گے؟ وہ شرارت سے سوالیہ انداز میں بولا اور ساتھ ہی پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا تو عالم نے نہ میں سر ہلایا۔ تھپڑ لگا کے آیا ہوں۔ عالم کے کہنے کی دیر تھی کہ تراب کا لبوں سے لگایا پانی فوارے کی صورت میں باہر نکلا۔ کیا تم نے اسے تھپڑ مارا؟ اس کا منہ کھل چکا تھا۔ اتنی فضول باتیں کرے گی تو تھپڑ ہی کھائے گی نا۔ چل خیر، بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے نیند آ رہی ہے، عالم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے عالم سونے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کے انداز پر عالم کا بے ساختہ کہا چھوٹا۔ ڈونٹ وری، میں خوابوں میں اس سے ملنے نہیں جا رہا، عالم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اگر تم اس سے خوابوں میں ملاقات کرنے جاؤ تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی خوابوں کو اعتراض ہوگا۔ کون سا خوابوں کو پتہ ہے کہ وہ تمہاری محرم ہے یا نہیں؟ جیسے مرضی ملاقات کرو، پاس سے کرو، دور سے کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تراب کی فضول سی بات پر عالم نے اسے گھورا۔ تم نہ ایک کام کرنا، اس کو خوابوں میں اس انداز سے دیکھنا کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی ہے، پھر تو ٹینشن ہی نہیں، بندہ اپنی بیوی کو جیسے مرضی دیکھ سکتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بے حد شرارت سے بولتے ہوئے عالم کی گھوری برداشت کر رہا تھا۔ اچھا یار، ٹھیک ہے، نہیں دیکھنا، تم مت دیکھو۔ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ خیر میں تو جا رہا ہوں، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ خوابوں میں، وہ خوابوں کو لمبا کھینچتے ہوئے بولا تو عالم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ وہ واش روم سے نہا کر نکلا تو لالی کو گہری نیند میں پایا۔ اس کی شرٹ پہنے وہ دنیا جہان سے بیگانہ خوابوں کی میٹھی نیند میں گم تھی۔ وہ بہت آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، جبکہ ایسا کرنے پر وہ منہ بناتی کروٹ لے کر پھر سے سو چکی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے شیر نے اس کا بازو تھام کر ایک ہی جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ مچھڑ کہیں کہ مجھے چبھتی ہے مجھے آپ کی، وہ اسے دور کرتے ہوئے خاصی جھنجھلا کر بولی۔ اس کا انداز شیر کو برا لگا تھا، اسی لیے تو اگلے ہی لمحے شیر نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ایک بار پھر اس پر اپنی شدت لٹائی تھی۔ شاید وہ اپنی محبت کے بدلے اس سے محبت چاہتا تھا، نہ کہ اس کی جھنجھلاہٹ۔ اگر چپتی ہے تو برداشت کرو، دور جانے کی کوشش مت کرنا، ہر چیز اپنی جگہ لالی، لیکن تمہارا مجھے جھٹکنا مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا سخت انداز میں سمجھا رہا تھا۔ ہائے اللہ، جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کب جھٹکا آپ کو؟ میں تو صرف بتا رہی تھی کہ آپ کی دوسری بیوی آپ کی پہلی بیوی کو چبھتی ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بات بدل گئی۔ اپنی مونچھوں کا دوسری بیوی کہلانا اسے برا نہیں لگا تھا، تو انہیں میری پہلی بیوی بھی تم کہہ سکتی ہو، آخر یہ پہلے آئی تھی میری زندگی میں۔ مونچھوں کو بل دیتا ہوا ایک بار پھر سے وہ اس کے ساتھ بچہ بن چکا تھا۔ جی نہیں، پہلے میں آئی ہوں، جب میں پیدا ہوئی تھی تب آپ 8-9 سال کے تھے، تب کہاں تھی آپ کی مونچھیں؟ بتائیں ذرا مجھے۔ لالی کے پاس بھی لاجک تھی، تب تو میری بیوی بھی تو تم نہیں تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی باتوں پر شیر بھی دوبارہ موڈ میں آ چکا تھا۔ ہاں تو تب یہ بھی تو آپ کی بیوی نہیں تھی، میں پہلی ہوں، میرا حق زیادہ ہے، وہ بے حد لاڈ سے کہتی ہوئی اس کے کرتے کے بٹن سے کھیلتی اس کے سینے سے لگ چکی تھی، جیسے کوئی شیر کو اس سے چھین لے گا۔ لالی، اگر تم اتنا زیادہ اداس ہو جاؤ گی تو میں طلاق دے دوں گا انہیں، وہ بے حد شرارت سے بولا تو لالی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، طلاق مت دینا، بیچاری کہاں جائیں گی، اور ویسے بھی آپ ان کے بغیر بہت کوجے لگو گے۔ وہ ان مونچھوں پر رحم کرتے ہوئے بولی تو شیر نے اسے گھورا، جبکہ اس کے گھورنے پر وہ کھلکھلائی تھی۔ اچھا، اب میں کوجا ہوں اور تم کہیں کی شہزادی ہو؟ وہ مسکین غصے سے پوچھنے لگا تو لالی نے کھلکھلاتے ہوئے نامے سر ہلایا۔ نہیں، آپ کوجے نہیں بلکہ زکوٹا جن ہو، وہ بے حد شرارت سے بولی، جو کہ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ ہاں، میں تمہارا زکوٹا جن اور تم میری زکوٹی جنی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کو محبت سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ لالی بار بار زکوٹی لفظ دہراتی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بے حد غصے سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، آنکھوں کے سامنے بار بار پازیب کا معصوم سا چہرہ گھوم جاتا۔ وہ اسے بیوقوف اور گوار سمجھے ہوئے تھی، کتنی آسانی سے وہ اس کا شوہر اس سے چھین کر لے گئی تھی، کس طرح سے زیار اسے پوری طرح سے خود میں چھپائے
अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था, ये जानने के बावजूद भी कि बरीरा वहीं खड़ी है। ज़यार ना तो उससे दूर हटा था और ना ही पाजेब को खुद से दूर जाने दिया था। शायद वो उस पर जाहिर करना चाहता था कि पाजेब उसके लिए क्या है। वो कई बार बता चुका था कि उसके खुदगर्ज जज्बात ज़यार की नज़र में किसी अहमियत के हामिल नहीं हैं। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था जबकि मोबाइल पर बार बार दानी के मैसेजेस आ रहे थे। रोहान सफदर शाह और पाकीज़ा के बीच क्या बात हुई थी वो उसे आकर बता चुका था। सफदर शाह ने रोहान को कहा था कि पाकीज़ा उससे नहीं मिलना चाहती और ना ही वो उसकी शक्ल देखने की ख्वाहिशमंद है, इसीलिए उनके लौटने से पहले ही वो वहाँ से चला जाए, जिस पर बरीरा ने उससे वादा किया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी। फ़िलहाल वो यहाँ से चला जाए। वो दानी और उसकी शादी के लिए उसके माँ बाप को भी मना लेगी। उसने ज़बरदस्ती रोहान को भेज दिया था और शहर पहुँचते ही दानी के मैसेजेस शुरू हो चुके थे। रोहान के चले जाने की वजह से दानी बेफिक्र होकर राहील से मिलने उसके फ्लैट पर जा चुकी थी। यकीनन राहील ही उसे बार बार फोर्स कर रहा होगा बरीरा से बात करने पर, क्योंकि दानी के पास इतना दिमाग हरगिज़ नहीं था कि वह खुद उससे बार बार पैसे मांगती। वो तो 50 लाख पर भी इतनी खुश हो गई थी कि उसे जैसे और पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन राहील से मिलने के बाद वो और पैसों की डिमांड करने लगी और इस वक्त भी वो बार बार उसी मकसद के लिए मैसेजेस कर रही थी। अभी वो उन्हीं सोचों में गुम थी जब उसके फ़ोन पर रोहान की कॉल आने लगी। उसने ना चाहते हुए भी कॉल उठाई। भाभी, अम्मी कैसी हैं? मैं बहुत फजूल बोल गया हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ उन्हें कहें कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो इतनी बकवास कर गया। अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म से मर क्यों नहीं गया? प्लीज़ भाभी, उनसे कहें कि मुझे माफ़ कर दें, वो तो आपकी सारी बातें समझती हैं ना। अपनी माँ की हालत देख वो तड़पते हुए बोला। सफदर शाह ने उसे मिलने से बिल्कुल मना कर दिया था और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो हवेली में अपनी माँ के सामने रहे। रोहान, रिलैक्स, मैंने कहा था मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है, मैंने तुम्हारी अम्मी को मना लिया है। तुम्हारे बाबा मामा को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। जाओ जाकर दानी को ये खुशखबरी सुना दो कि अब बहुत जल्द तुम उससे निकाह करोगे। क्या आप सच कह रही हैं भाभी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाभी, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। रोहान की खुशी की कोई हद न थी। अरे बेवकूफ़, ये बात फ़ोन करके बताने वाली नहीं है, तुम चले जाओ उससे मिलने के लिए, बरीरा ने उसे फ़ोन करने से मना करते हुए कहा। लेकिन वो तो हॉस्टल में नहीं है, अपने किसी दोस्त के पास गई होगी, उसका उधर ही रुकने का इरादा है। रोहान कुछ सोचते हुए बोला। कोई बात नहीं रोहान, अगर कहीं रुकने का इरादा है तो क्या हुआ, तुम वहाँ चले जाओ, बस लोकेशन ही ट्रेस करनी है ना, बस वहाँ चले जाओ और अपनी दानी को ये खुशखबरी सुनाओ कि बहुत जल्दी वो हमारे ख़ानदान की बहू बनने वाली है। वो बहुत चालाकी से अपना जाल बिछा रही थी, जबकि रोहान उसकी किसी बात को समझे बगैर हाँ में सर हिलाता दानी से मिलने के लिए जा रहा था। बरीरा के कहने पर वो सीधा वहीं आ गया था। उसकी लोकेशन देखकर उसे पता था कि ये उसकी दोस्त कायनात का घर है, जहाँ वो अक्सर उससे मिलने के लिए आती रहती है और वो खुद भी कायनात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो उसकी भी दोस्त थी और वो ये भी जानता था कि कायनात इस घर में बिल्कुल अकेली रहती है, लेकिन इससे पहले उसका इत्तेफाक ना हुआ था यहाँ आने का। आज वो आया तो देखा कि कायनात के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। दो अकेली लड़कियाँ यहाँ थीं, दरवाज़ा बंद ना करना उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था और ये बात वो दानी और कायनात को समझाना भी चाहता था। वो अपने अंदर एक अजीब क़यामत महसूस कर रहा था। अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज बोलकर उसे बेहद तकलीफ़ हुई थी और अब वो अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता था। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन अपनी माँ के लिए वो ऐसे अल्फाज कैसे बोल सकता था। उसे यकीन था कि दानी के बाबा को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है और वो दानी को भी यही कहना चाहता था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान गए थे, क्योंकि वो उसकी खुशी चाहते थे। ये सोच उसे शर्मिंदगी की मज़ीद गहराइयों में ले गई। उसने सोच लिया था कि वो अब पेपर ख़त्म होते ही हवेली जाकर सबसे पहले अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेगा। जो गलती उसने की थी उसका कफ़ारा तो वो अदा नहीं कर सकता था, क्योंकि अपनी माँ के दामन पर दाग लगाने की कोई माफ़ी नहीं थी। हाँ, लेकिन वो माफ़ी मांगेगा ज़रूर।
وہ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اسے لگا کہ اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ پہلے تو اس کے لیے یہ سمجھنا ممکن نہیں تھا کہ راحیل کی آواز کائنات کے گھر سے کیوں آ رہی ہے، لیکن پھر سامنے دیوار پر لگی تصویر سے اسے احساس ہوا کہ یہ گھر کائنات کا نہیں بلکہ راحیل کا ہی ہے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتا وہیں کھڑے ہو کر یہ آواز سننے لگا، کیونکہ وہ لوگ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں راحیل کے ساتھ اس کی دانی کی بھی آواز تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی اتنا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے۔ روحان کے پاس اپنی سمجھ ہے ہی نہیں۔ اس طرح دوسروں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنی ماں پر الزام لگا دیا۔ میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ پاکیزہ اور صفدر کی محبت کے گواہ میرے بابا ہیں، اور وہ پاگل جا کر اپنی ماں سے سوال کرنے لگا، دانی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو راحیل بھی ہنسنے لگا۔ فون آیا تھا اس کا، اس کی ماں ہسپتال میں ہے، اور اب یقیناً جب تک اس کی ماں ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ واپس نہیں آئے گا، اور میری جان چھوٹی رہے گی، اور تب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ کتنا مس کیا میں نے تمہیں راحیل، اب مجھ سے یہ مزید ڈرامہ نہیں ہوتا، بس اب ہم یہ سب کچھ ختم کرتے ہیں۔ میں نے بریرہ کو بھی صاف جواب دے دیا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اب یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور مجھے مزید یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، بس بریرہ مجھے پیسے دے دے۔ وہ اس کی باہوں میں نازیبا حالت میں پڑی بے فکری سے بات کر رہی تھی، جبکہ راحیل اس کی باتوں پر کم اور اس کے حسن پر زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ کم آن ڈارلنگ، روحان کا نام لے کر موڈ خراب تم کر رہی ہو، اور جہاں تک پیسوں کا سوال ہے تو تم بریرہ محترمہ کو اتنی آسانی سے چھوڑنا مت، اسے یاد کرواتی رہنا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے پیسے تمہیں دیے بغیر ہی اس کھیل کو ختم کر دے۔ یہ 50 لاکھ جو اس نے دیے ہیں وہ اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے گزر سکے۔ جہاں تم 2 کروڑ مانگ رہی ہو وہیں اب 5 کروڑ کی ڈیمانڈ کرو۔ وہ اپنے راستے بنانے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گی، راحیل اسے سمجھا رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنے پیسے وہ دے سکے گی، راحیل نہ جانے وہ یہ سارے پیسے کہاں سے کر کے دے رہی ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں مزید اسے بلیک میل کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ میرے ہی خلاف ہو جائے۔ وہ بہت ہی چلاک عورت ہے، ایسے گیم کھیلتی ہے کہ سامنے والا بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے بری طرح سے پھنسائے گی، اسی لیے جتنا ہے اسی پر خوش رہتے ہیں، اور 50 لاکھ بھی کم نہیں ہوتے۔ تم ان 50 لاکھ سے کوئی اچھا سا بزنس شروع کر دو جس سے ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، کیونکہ میرے بابا ہم دونوں کی شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میرے بابا کے سامنے آنے کے لیے تمہیں اپنا کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ بنانا ہوگا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ وہ اس کی باتوں سے سخت بیزار ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ڈارلنگ، سٹینڈرڈ بھی بنا لیں گے، فی الحال تو مجھے بور مت کرو، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ روحان نہیں ہے یہاں، یہی تو وقت ہے ایک دوسرے کی باہوں میں گزارنے کا، اور تم بار بار اس کا نام لے کر میرا موڈ خراب کر رہی ہو۔ وہ بد مزہ ہو کر اس کے چہرے پر جھک چکا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا روحان ان کی ایک ایک بات سنتا ضبط سے کھڑا تھا۔ ویسے مجھے ایک بات پوچھنی تھی تم سے، یہ تم نے پریگننسی والا ڈرامہ کس کے کہنے پر کیا؟ راحیل اچانک یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ روحان جو اپنے قدموں کو کمرے کی طرف بڑھا رہا تھا، اس کا راز اس کے منہ پر کھلنے والا تھا، دوبارہ رک گیا۔ بریرہ کے کہنے پر اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈرامہ کرنا ہے، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ روحان مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اگر تو وہ اس ریلیشن شپ میں سیریس ہوا تو شادی کی بات کرے گا، اگر نہیں ہوا تو مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، لیکن وہ سیریس تھا، اسی لیے اس نے شادی کی آفر کی اور اس بریرہ نے مجھے پھنسا دیا۔ اب وہاں ان کی فیملی میں اچھا خاصا دھمال مچا ہوا ہے۔ بریرہ جو چاہتی تھی وہ تو ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ ڈرامہ ختم کرنے کے لیے کب کہے گی، وہ سوچتے ہوئے بولی جب اچانک دروازہ کھلا۔ اپنے سامنے روحان کو دیکھ کر دانی کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ راحیل اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ روحان اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، ایک زوردار تھپڑ دانی کے منہ پر لگا کر روحان نے اس کا گریبان تھام کر اسے زمین پر ٹکایا۔ تو تم دونوں مجھے مل کر دھوکہ دے رہے تھے، اور میں بے وقوف اس لڑکی پر اندھا یقین کرتا تھا، اس سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ایک زوردار مکہ راحیل کے چہرے پر مارتا ہوا وہ دوبارہ اس کی جانب اسے دونوں بازوؤں سے تھامتا جھنجھوڑ کر بولا۔
روحان مجھے معاف کر دو۔ وہ جس حالت میں تھی اس حالت میں روحان کے سامنے مزید کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس سے معافی مانگنے لگی جب اگلے ہی لمحے روحان نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ میں نے پوچھا مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ انتہائی غصے سے اس کے منہ پر دھاڑ رہا تھا۔ تمہاری بھابھی کے کہنے پر یہ سب کچھ مجھ سے بریرہ نے کروایا ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ روحان، میں اور راحیل ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، وہ خود ہی آئی تھی میرے پاس، مجھے یہ سب کرنے کو کہا۔ تمہیں جو بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھو، میرا اور راحیل کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے پوری بات بتانے لگی۔ اس کے انداز پر وہ اچھی خاصی بوکھلا چکی تھی، جبکہ وہ روحان یہ سوچ رہا تھا کہ بریرہ نے آخر یہ سب کچھ کیوں کروایا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی جو وہ اس کے خلاف اتنی بڑی سازش کر رہی تھی؟ اس کی محبت نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دانی اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ دھوکہ تھا، سب کچھ فریب تھا، صرف ایک چال تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ دانی کا دھوکہ اسے بری طرح سے توڑ چکا تھا، لیکن وہ اس بے وفا عورت کے سامنے ٹوٹ کر اپنی محبت کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سامنے رو کر، آنسو بہا کر وہ اپنی محبت اس کے سامنے بے مول کرنے کی بجائے اسے اس کے انجام تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سب کچھ بریرہ بھابھی نے کروایا ہے، تو سب سے پہلے سوال بھی انہی سے کروں گا۔ تم دونوں کو تو میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ دھوکہ دہی کے الزام میں جیل میں نہ پہنچایا تو میرا نام بھی روحان صفدر شاہ نہیں۔ تمہیں یاد ہے دانی، تم نے 1.5 سال پہلے گاڑی چلاتے ہوئے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ کیا تھا اور وہ بچہ مر گیا تھا۔ وہ کیس تو میں نے وہیں پر بند کروا دیا تھا، لیکن اب وہ کیسے واپس کھلے گا؟ مجھے دھوکہ دے کر تم نے خود ہی اپنی موت بلائی ہے۔ وہ کیس تو بند ہو گیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ کھلے گا۔ جیل جانے کے لیے تیار رہو۔ اور راحیل صاحب، تمہاری مہنگی ترین بائک سے آج تک تم نے جتنے بھی لوگوں کو زخمی کیا ہے نا، سب کی تفصیل میرے پاس موجود ہے۔ جیل میں تو تم بھی سڑو گے۔ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ باہر رہو، جیل میں رہ کر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا۔ اس کی باتیں سن کر دانی بری طرح رونے لگی۔ واقعی وہ بہت بری جگہ پر اسے پھنسانے والا تھا۔ ڈونٹ دانی، میرے سامنے اب یہ مزید ڈرامہ مت کرو۔ میرے سامنے معصومیت کے ڈرامے کرتی، تم مجھے لوٹ رہی تھی اور میں پاگل تمہاری محبت میں دیوانہ ہو کر تم سے شادی کے چکر میں اپنی ہی ماں پر الزام لگا آیا۔ یہ مت سوچنا کہ تم دونوں یہاں آزاد گھوم لو گے۔ تم لوگوں کا تو میں وہ حشر کروں گا جو تا قیامت یاد رکھو گے۔ اور یہ بھی مت سوچنا کہ تمہارے عشق میں پاگل ہو کر روگی بن جاؤں گا۔ تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا۔ تمہارے دھوکے پر رونے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ وہ بے حد غصے سے کہتا اپنا فون جیب سے نکال کر باہر نکل گیا۔ راحیل کچھ کرو، یہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، یہ ہمیں بری طرح سے پھنسا دے گا۔ راحیل، اس کا باپ وکیل ہے، ہم بہت بری طرح سے پھنس جائیں گے۔ اور بریرہ جو پیسے ہمیں دینے والی ہے، یقیناً یہ سب کچھ جان کر ہرگز نہیں دے گی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی راحیل کے پاس آئی تھی، جبکہ راحیل صرف ہاں میں سر ہلاتا اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا باہر لان کی طرف آ گیا تھا، جبکہ 2 بار کال کرنے کے باوجود بھی عالم نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ اور پھر اس کی نیند سے بھرپور آواز آئی۔ وہ جو کب سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، اس کی آواز سنتے ہی ٹوٹ گیا۔ ادا، دانی دھوکے باز ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب کچھ دھوکہ تھا، کسی بات میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ وہ میری نہیں بلکہ راحیل کی تھی۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ عالم جو ابھی ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا سیدھا ہو کر بیٹھا، یعنی کہ عمر کی باتیں سچ تھیں۔ اسے روحان کی بکھری ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روحان، میری جان، میری بات سنو، پریشان مت ہو۔ تم اس وقت ہاسٹل میں جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں صبح تم سے ملنے آتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے روحان کے رونے کی آواز بھی صاف وہ سن رہا تھا۔ آپ ابھی آئیں ادا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میرے دل کے ساتھ کھیلا ہے، میرے رشتوں کے ساتھ کھیلا ہے، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ راحیل کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہی تھی، اور اس سب میں وہ ابھی بتا ہی رہا تھا جب اچانک اسے اپنے سر پر کچھ لگتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اس کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ کال بند ہو چکی تھی، جبکہ عالم بے چینی سے دوبارہ کال کرنے لگا۔ بار بار کال کرنے کے باوجود بھی
दूसरी तरफ से किसी ने नहीं उठाया। रोहान की मौत की खबर बड़ी हवेली पर कहर बनकर टूटी थी। किसी को यकीन नहीं आया था कि यह हो चुका है। रोहान कैसे मर सकता था? कल तक तो वो उनकी शादी में शरीक था। बड़ी हवेली के लोग रोहान की लाश उन्हें देने को तैयार नहीं थे। बस ये खबर पहुंचा दी थी, यही काफ़ी था। स्नेहा ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। ये सच था कि वो रोहान के कभी भी करीब नहीं रही थी और ना ही रोहान ने कभी उसे बड़े भाई होने का एहसास दिलाया था। लेकिन वो खून का रिश्ता था जो कभी भी बदल नहीं सकता था। उसका दर्द वो दिल से महसूस कर रही थी। पाकीज़ा बेगम तो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। बरीरा अपने खौफ में मुब्तला थी, कहीं उसका राज न खुल जाए। ज़यार और शेर पागलों की तरह आलिम और तुराब से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग उनसे मिलने पर राजी ही नहीं थे। मालूमात के मुताबिक बस इतना पता चला था कि कराची के हस्पताल में उसकी मौत हुई है, जबकि वो उसकी लाश को इस्लामाबाद ले गए हैं, जहां उनका आबाई कब्रिस्तान है। शेर और ज़यार दोबारा इस्लामाबाद से भी होकर आए थे, लेकिन उनके किसी भी आबाई कब्रिस्तान की कोई शनाख्त मौजूद नहीं थी। हर कोई उस जवान मौत पर तड़प रहा था। सफदर शाह के लिए ये गम भुलाना आसान नहीं था, क्योंकि रोहान उनका बेटा ही नहीं बल्कि उनकी जान था। उसकी आखिरी झलक देखना भी उन्हें नसीब न हुई। शाह हवेली के लोग इतने बेदर्द होंगे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन लोगों को तो उसकी माँ पर भी तरस न आया कि एक बार ही सही उसके बेटे की लाश ही दिखा देते। लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि जितना कहर उस वक्त उस हवेली पर टूटा है, उतना ही क़यामत ज़दा माहौल वहाँ भी होगा। उसे लगा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने पुलिस को फ़ोन करके लोकेशन सेंड कर दी। तकरीबन 1 घंटे बाद उसे पुलिस की कॉल आई थी। उन लोगों ने उसे ये बताया कि वो रोहान के सीने में 3 गोलियाँ लगी हैं और वो मुर्दा हालत में उस घर में पाया गया है। ये खबर उसके लिए क़यामत से कम नहीं थी। वो फौरी तौर पर हवेली से निकला, लेकिन तब तक रोहान ख़त्म हो चुका था। उसने तुराब को बुलाकर सब कुछ अकेले ही किया था। वो रोहान की लाश को हवेली के बजाय इस्लामाबाद ले गए थे और वहीं पर उसकी आखिरी रसूमात अदा की। उसकी इस हरकत ने हवेली वालों को भड़का दिया था। हर कोई उससे बदजन हो चुका था। आखिर क्या वजह थी कि आलिम ने रोहान की आखिरी रसूमात में भी किसी को शामिल न किया? ये तो सिर्फ आलिम जानता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने सबको तकलीफ दी थी। हवेली पर सन्नाटा छाया हुआ था। आज रोहान को गुजरे 25 दिन हो चुके थे। पाकीज़ा बेगम ने तो किसी से बातचीत ही छोड़ दी थी। बस स्नेहा को अपने सीने से लगाए रोती रहती कि कहीं वो भी उनसे दूर ना हो जाए। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा यूं अचानक छोड़कर चला जाएगा। सफदर शाह उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी बेटे का दुख वो कम नहीं कर सकते थे। पाजेब से जितना हो सका वो सब घर वालों का ख्याल रख रही थी, जबकि बरीरा की तो सारी प्लानिंग पर ही पानी फिर गया था। उसका नाम कहीं पर ना आए, इसीलिए उसने दानी को अगले ही दिन अमेरिका भिजवा दिया था। वह उसे अच्छी खासी रकम भेजकर कह चुकी थी कि उसका नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। वो खुद इस सब से इतनी ज़्यादा खौफजदा थी कि जो कुछ बरीरा ने कहा वो फ़ौरन करती गई। लेकिन राहील कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता था। उसने रोहान को क्यों मारा था ये बात भी कोई नहीं जानता था, दानी खुद भी नहीं। लेकिन राहील ने उसके सामने ही रोहान का कत्ल किया था और फिर उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। राहील के इस धोखे का उसे बहुत कम था। वो उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी और वो मुसीबत के वक्त उसे छोड़कर भाग गया, और ये बात उसने बरीरा को बता दी थी। दानी ने जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी उसे यही पता चला था कि रोहान का कोई दुश्मन था जो उसे जान से मारना चाहता था, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर भी है, क्योंकि राहील को इस काम के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। भला रोहान के साथ इस तरह की दुश्मनी किसकी हो सकती थी? बरीरा खुद भी इसी सोच में थी। जबकि दानी को अमेरिका भिजवा कर वो काफ़ी बेफिक्र हो चुकी थी कि अब उसका नाम कहीं पर नहीं आएगा। लेकिन उसके शौहर ने तो जैसे फंसाने की कसम खा रखी थी। वो इस केस को दोबारा खोल रहा था। वो उसके सारे दोस्तों से भी मिल रहा था। बरीरा को कुछ न कुछ ऐसा तो करना था कि ज़यार और शेर का ध्यान इस केस से हट जाए। शेर और ज़यार मुसलसल रोहान के कत्ल केस के पीछे पड़े हुए थे। वो कातिल तो नहीं थी, लेकिन अगर इस केस में कहीं पर भी बरीरा का नाम आ जाता तो वो उसे तलाक देने में 1 सेकंड नहीं लगाता, और बरीरा ज़यार के बगैर नहीं रह सकती थी। आलिम,
میرے حساب سے یہ سب کچھ فضول باتیں ہیں. اس لڑکے راہیل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور روحان اور دانی ریلیشن شپ میں تھے. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں. راہیل کے ساتھ جتنے بھی اس کے دوست اور ساتھی تھے سب لوگ ہی یونیورسٹی چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں کہ کہیں اس کیس میں ان کا نام نہ آ جائے. اور وہ روحان کے دوست بھی اس پر بالکل منہ نہیں کھول رہے. اور سب سے اہم بات، یونیورسٹی کے پرنسپل نے کہا ہے کہ اب مزید وہ اس کیس میں مدد نہیں کرنا چاہتے. اس سے یونی کی بدنامی ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈ ہی کیوں رہے ہو. دفع کرو اسے. کیا ہمارے لیے یہ دکھ کافی نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ تو آپ اسے سمجھا رہا تھا. پچھلے 25 دن سے اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا. چھوڑ دوں؟ اتنی آسانی سے چھوڑ دوں اس لڑکی کو جس کی وجہ سے روحان سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا؟ کیوں چھوڑ دوں؟ تاکہ وہ کسی اور معصوم کو اس موڑ تک پہنچا دے؟ بالکل نہیں. وہ کسی اور معصوم کی زندگی برباد نہیں کر سکتی. میں نہیں کرنے دوں گا. تو راب میں اس لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا. اس نے میرے بھائی کو مارا ہے. اسے ساری زندگی سزا بھگتنی ہوگی. میں اسے معاف نہیں کروں گا. تو راب اسے سزا ملے گی. اور میں کیوں چھوڑوں اسے؟ روحان اس کی وجہ سے نہیں مرا. تو راب روحان کو مارا گیا ہے. روحان کا قتل ہوا ہے اور میں اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لوں گا. وہ بہت غصے سے بولا جبکہ روحان کے موبائل پر آنے والی کال کی لسٹ چیک کرتے ہوئے اسے بریرہ کا کال ریکارڈ ملا تھا، جسے سن کر وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ دانی اور روحان کے بارے میں بریرہ بہت کچھ جانتی ہے. جبکہ دانی نام کے نمبر پر اسے جو انفارمیشن ملی تھی وہ راہیل کی تھی. وہ نمبر بھی راہیل کے نام پر تھا. راہیل نے اپنا نمبر دانی کو یوز کرنے کے لیے دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب تک وہ دانی تک نہیں پہنچ پایا تھا. بریرہ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف بات کرو. اس طرح سے بات کو الجھا کیوں رہی ہو؟ سکندر صاحب کے سامنے بیٹھی وہ شیر اور زیار کو کہیں دور بھیجنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ سکندر صاحب اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے. گھر میں موت ہوئی تھی، جوان جہان بیٹا دنیا چھوڑ گیا تھا اور وہ انہیں زیار اور شیر کو یہاں سے بھیجنے کا کہہ رہی تھی. انہیں پہلی بار بریرہ کی کوئی بات اتنی بری لگی تھی، اسی لیے تو آج پہلی بار وہ اس سے ذرا سختی سے مخاطب ہوئے تھے. تایا ابو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں غلط نہیں کہہ رہی. آپ خود ذرا اس بات کو سوچیں تو صحیح. آج روحان کو اس دنیا سے گئے 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے، لیکن زیار اور پازیب کی زندگی رک گئی ہے. پازیب کو اس گھر میں آئے وقت ہی کتنا ہوا ہے. وہ بیچاری تو روحان سے ملی تک نہیں کبھی بھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے. پازیب ایک لڑکی ہے تایا ابو، اس کے بھی کچھ خواب ہیں. وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے. جب سے روحان کی موت ہوئی ہے زیار اور شیر صرف 1 رات گھر پہ رکے ہیں، وہ بھی چاچو کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے. پازیب اور لالی تو اپنے شوہر کی شکل دیکھنے کو بھی ترس چکی ہیں. تایا ابو، کیا آپ کو اپنی بیٹی کی خوشیاں نظر نہیں آ رہی؟ شیر پاگلوں کی طرح روحان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر روحان کا قاتل مل بھی گیا تو کیا ہمیں روحان واپس مل جائے گا یا وہ زندہ ہو جائے گا؟ نہیں نا، روحان مر چکا ہے تایا ابو، اور مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا. کیا آپ نے اپنی بیٹی کے چہرے پر اداسی نہیں دیکھی؟ اس کی شادی کے اگلے ہی دن روحان مر گیا. ان کا ولیمہ تک نہیں ہوا. ان کی شادی کی رسومات ٹھیک سے نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے روحان کی موت کا کوئی غم نہیں ہے، وہ میرے لیے میرے بھائی جیسا تھا. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ روحان کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ پاکیزہ چاچی کے پہلے شوہر کا بیٹا تھا، جس نے ہم لوگوں کو کبھی بھی اپنا نہیں سمجھا. آپ بے شک مجھے خود غرض کہہ لیں، لیکن آج میں کیا بات کہنے جا رہی ہوں. روحان غیر تھا اور غیروں کے لیے اپنوں کی خوشیاں نہیں لوٹی جاتی. ایک بار اپنی بیٹی کو تو دیکھیں جس نے شادی کے بعد صرف چند پل اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں. میں اور کچھ نہیں جانتی، لیکن لالی کے چہرے کی اداسی میں نہیں دیکھ سکتی. پاکیزہ چاچی کو سنبھلتے وقت لگے گا، میں سمجھ سکتی ہوں. صفدر چاچو کا بھی دکھ بہت بڑا ہے. انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، سگا نہ صحیح لیکن ہے تو ان کا بیٹا ہی. میں نے سنیہا کو بھی یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں. اس کی یونیورسٹی سٹارٹ ہو چکی ہے اور میں نے اسے سمجھایا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اسے اپنی یونی جوائن کرنی ہوگی تاکہ اس کی پڑھائی ضائع نہ ہو. روحان کی موت سے پازیب اور لالی کی زندگی بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگلے 2 دنوں میں روحان کے کل مکمل ہونے کے بعد پازیب اور لالی کو ان کے شوہر واپس کر دیے جائیں.
اس گھر میں صرف روحان نہیں رہا، لیکن اس گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ کیا ان لوگوں کو خوشیوں کا کوئی حق نہیں؟ اگر وہ مر گیا ہے تو کیا وہ لوگ بھی اس کے ساتھ مر جائیں؟ میں نہیں جانتی کہ آپ کے نزدیک میری ان باتوں کا کیا مطلب ہے، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اپنے گھر کو اس طرح کے ماحول میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ سے یہی چند باتیں کرنے آئی تھی، اب چلتی ہوں۔ ہادی کو تو پازیب ہی سنبھالتی ہے، میرا کام تو صرف روحان کی طرف سے کسی خبر کے آنے کا انتظار کرنا ہے۔ وہ انہیں جتلاتی ہوئی ان کے قریب سے اٹھی، ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی، سکندر صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، باہر رؤف ہوگا، اسے اندر بھیجو۔ انہوں نے خاص نوکر کا نام لیتے ہوئے کہا، جبکہ بریرہ ہاں میں سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی باتوں کا اثر ضرور ہوگا۔ پازیب کا نام لینا تو وہ پسند بھی نہیں کرتی تھی، ہاں لیکن پازیب اور لالی کے نام نے اس کا کام تو آسان کر دیا تھا۔ زیار تو اس کیس کے پیچھے اس طرح سے لگ گیا تھا جیسے اس کے علاوہ زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں۔ اب تو پچھلے 18 دن سے وہ گھر بھی نہیں آیا تھا، وہ مسلسل شہر کی سڑکیں چھان رہے تھے۔ پولیس ہر ممکن کوشش سے روحان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ پولیس کو روحان کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی۔ بریرہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ روحان کے فون سے اس کا نمبر کیوں نہیں ملا۔ اگر اس کے موبائل سے اس کا نمبر مل جاتا تو وہ بری طرح پھنس جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ روحان کی ساری چیزیں شاہ حویلی والوں کو دے دی گئی تھی، اور وہ لوگ روحان کی کوئی بھی چیز انہیں دینے پر راضی نہیں تھے۔ یہ جنگ اس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ فی الحال اس کا نام کہیں پر نہیں آیا تھا اور باقی ثبوت وہ مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ شیر اور زیار اس کیس کی ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے تھے، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ان لوگوں کو یہاں سے بھیج کر ہی اس نے ان ثبوتوں کو ختم کرنا تھا جو اسے پھنسا سکتے تھے۔ تایا ابو کے اچانک گھر بلانے پر شیر تو آیا ہی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی زیار کو بھی واپس آنا پڑا۔ جب سے روحان کی موت ہوئی تھی وہ لوگ صرف ایک ہی رات گھر واپس آئے، اور چاچو کی حالت پتہ لگنے پر روحان کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی طبیعت بھی اکثر خراب ہی رہتی، اور اس دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے پر وہ دونوں واپس آئے تھے۔ چاچو کو چند دن شہر کے ہسپتال میں ہی رکھا گیا اور پھر انہیں واپس گھر بھیج کر وہ ایک بار پھر ان کے قاتلوں کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ دونوں روحان کے دوستوں کا پتہ لگا چکے تھے، اور انہیں یہی پتہ تھا کہ دانی نام کی ایک لڑکی تھی جس سے روحان بے حد محبت کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنے والا تھا اور اسے مہنگے مہنگے تحفے بھی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دوستوں سے اور کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہی پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی بھی یہ ملک چھوڑ کر جا چکی ہے۔ زیار کو شک تھا کہ روحان کی موت میں کہیں نہ کہیں اس لڑکی کا ہاتھ لازمی ہے، اور آج پولیس ایسی چیز کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہی دانی کے گھر جا رہی تھی۔ جب ان دونوں کو گھر بلا لیا گیا، وہ دونوں آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے تو زیار اپنی باہیں کھولتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا، کیونکہ ہادی اس کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا، جبکہ دروازے کے پیچھے شیر کو بھی اڑتا آنچل نظر آیا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ فی الحال روحان کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں کئی خواہش آئی تھی، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اپنی تشنگی مٹا لینا چاہتا تھا، لیکن فی الحال وہ اپنے جذبات کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اسے بہت سارے کام کرنے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ لالی کے قریب چلا گیا پھر اسے دور ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ان کا ولیمہ اب تک نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ولیمے کے دن ہی ان کے گھر میں صفحہ ماتم بچھ گیا تھا، اور اس کے بعد لالی کو اس کا شیر دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ لالی کی نظروں کو نظر انداز کرتا تایا ابو کے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ لالی اداس نظروں سے اس کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ مچھڑ کہیں کے، مونچھوں کے ساتھ داڑھی بھی اتنی بڑھا لی ہے۔ وہ ناک سکیڑتی جیسے خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صفیہ بیگم نے اس کی اداسی کو بے حد محسوس کیا تھا، جبکہ لاؤنج میں بیٹھی پاکیزہ بیگم نے بھی اس کی بے قراری سے آنا اور اداسی سے جانا شدت سے نوٹ کیا تھا۔ جبکہ پازیب تو کچن کے دروازے پر ہی اسے کھڑی اداس نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تو وہ بھی خاموشی سے پلٹ گئی۔ صفیہ بیگم اور پاکیزہ بیگم کتنی ہی دیر سے خاموش بیٹھی تھیں، ان کے پاس جیسے ایک دوسرے سے بھی بات کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔
صفیہ بیگم نے انہیں بہت سمجھایا، بہت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پاکیزہ بیگم کی خاموشی کو توڑنا شاید ان کے بس میں نہیں تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تایا ابو؟ روحان کا قتل ہو گیا ہے اور آپ ہمیں ہنی مون پر بھیج رہے ہیں۔ شیر تو ان کی بات پر بھڑک ہی اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ آج تک اس نے اتنی اونچی آواز میں کبھی سکندر شاہ سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے لہجے کی تیزی پر شاہزاد شاہ نے اسے گھورتے ہوئے سختی سے کام لیا۔ بیٹھ جاؤ شیر، پہلے بات کی گہرائی کو سمجھو، پھر بات کرو۔ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ ہمیں سمجھاؤ۔ فی الحال ہم یہاں ہیں تم لوگوں کا بھلا برا سوچنے والے۔ ان کے سختی سے کہنے پر شیر واپس بیٹھ گیا، جبکہ زیار خاموشی سے ان لوگوں کو سن رہا تھا۔ وہ اس وقت صفدر شاہ کے کمرے میں موجود تھے، جو بیڈ پر لیٹے پوری طرح سے سکندر شاہ کی بات سے اتفاق کر رہے تھے۔ 2 دن کے بعد روحان کے کل مکمل ہو جائیں گے۔ یہ دن ہوتے ہیں کسی بھی انسان پر صبر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ بڑھنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بے رنگ کر لینا چاہیے۔ سکندر صاحب کی بات پر زیار کو غصہ تو آیا، لیکن بولا کچھ نہیں، جبکہ شیر بولا تھا، تو بتائیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھول جائیں وہ روحان کو؟ بھول جائیں کہ اس کا قتل ہوا ہے؟ بھول جائیں کہ کسی نے بے دردی سے اس کی جان لے لی ہے؟ اس کے سینے پر 3 گولیاں مارتے ہوئے کسی کو رحم نہ آیا؟ بھول جائیں اس شخص کو جس نے کئی گناہ کیے ہیں؟ شیر کے لہجے میں کہیں نہ کہیں بدتمیزی کا عنصر نمایاں تھا۔ گناہ کی سزا دینے والے تم کوئی نہیں ہوتے شیر، گناہ کی سزا دینے والا اللہ ہے۔ تم لوگ کیا کر لو گے؟ اس قاتل کو ڈھونڈ لاؤ گے اور پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو گے، کیا ہوگا؟ کسی اور کی ماں کا بیٹا مر جائے گا، پاکیزہ کی طرح کوئی اور ماں تڑپ تڑپ کر مرے گی، تڑپ تڑپ کر روئے گی، لیکن کیا تم لوگوں کے اسے ڈھونڈ لینے سے یا اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا لینے سے روحان واپس آ جائے گا؟ نہیں، میرا بیٹا تو کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ اس کی ماں ہو کر وہ عورت صبر کر رہی ہے، تم لوگ بھی صبر کر جاؤ۔ کچھ حاصل نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس شخص نے گناہ کیا ہے، لیکن اس شخص کو اس کے گناہ کی سزا اللہ دے گا۔ اچھا، ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی میں نے جتنا پڑھا ہے نا، اس میں بہت سی باتوں سے میں اگری نہیں کرتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ ناول میں لکھا ہوا ہے میں اس لیے جسٹ ریڈ کر رہی ہوں، بتانا میں نے ضروری سمجھا، ٹھیک ہے؟ بس کرو تم لوگ، اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ ہادی ساری رات روتا رہتا ہے، بس ایک ہی رٹ لگائی ہے کہ اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ پازیب بیچاری تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے، بس چپ چاپ کسی روبوٹ کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے۔ اور لالی، شیر کون سا شوہر اپنی ایک دن کی بیوی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ میں مانتا ہوں اس گھر میں سب اس کے لیے اپنے ہیں، لیکن اب لالی کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کی مسکراہٹ، اس کے آنسو سب تمہارے نام کے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روحان کو بھلا دو، لیکن روحان کے لیے اپنی زندگی مت بھلاؤ۔ روحان کے قاتل کا پتہ چل جائے گا، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، لیکن روحان کے لیے تم لوگ اپنی زندگی کے یہ خوبصورت دن برباد نہ کرو۔ وہ بے حد مناسب الفاظ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں غصے کے تیز تھے، کس بات پر ان کا دماغ گھوم جائے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، اور سکندر شاہ جانتے تھے کہ ان کے انداز اور سخت الفاظ پر یقیناً وہ دونوں بھڑک اٹھیں گے، اسی لیے تو انہوں نے صفدر شاہ سے یہ ساری باتیں کہی تھی، اور اب صفدر شاہ انہیں سمجھا رہے تھے۔ 2 دن کے بعد روحان کے کل تھے، مطلب صبر کے دن مکمل ہونے تھے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ اب وہ لوگ روحان کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اس میں ان کا کوئی مطلب نہیں، بلکہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں اس میں شامل تھیں۔ اپنے ایک بچے کے غم میں اپنے باقی بچوں کی زندگی اداسی کی نظر وہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاچو کے سمجھانے پر وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کر باہر جانے لگے، جبکہ زیار کو پولیس انسپکٹر کا فون آیا۔ اس سے پہلے کہ زیار فون اٹھاتا، اس کے ہاتھ سے سکندر صاحب نے فون لے لیا۔ ہاں بولو انسپکٹر، کوئی خبر ملی؟ وہ زیار کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں جناب، کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ لڑکی جس کا روحان کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جس گھر کا ایڈریس ہمیں دیا گیا ہے، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گھر تقریباً 10 سال سے بند ہے اور یہاں کبھی بھی کوئی بھی نہیں رہا، اور 10 سال پہلے بھی یہ گھر کسی کا نہیں تھا، بلکہ یہاں لوگ کرائے پر رہتے تھے۔ میرے خیال میں اس لڑکی نے اپنی غلط انفارمیشن دے رکھی تھی، انسپکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اس کیس پر کام کرتے رہو اور چھوٹی سے چھوٹی خبر مجھے وقت پر بتاتے رہنا۔ کسی قسم کی غیر ذمہ داری سے کام نہیں لینا۔
اور اب اس کیس کی چھوٹی سے چھوٹی خبر حویلی والوں کو ملنی چاہیے، نہ کہ زیار شاہ کو۔ زیار شاہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے، وہ زیار کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ ان کے انداز پر زیار مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کا حکم۔ ہم اس کیس کو پورا وقت دے رہے ہیں، جلد ہی ہم قاتلوں تک پہنچ جائیں گے، آپ کو ہماری طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ انسپکٹر نے کہتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کیے اور سکندر شاہ نے فون زیار کے حوالے کر دیا۔ شیر، کمرے میں جاؤ، اور تم بھی۔ اب تم لوگ نہیں بلکہ ہم لوگ روحان کے قاتل کو ڈھونڈیں گے۔ تم لوگ اپنی اپنی زندگی پر دھیان دو، پولیس اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہی ہے اور قاتلوں کا پتہ تبھی چلے گا جب چلنا ہوگا، لیکن میں تم لوگوں کی پرسنل زندگی میں کسی قسم کی کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بے حد سرد لہجے میں بولے۔ شیر ہاں میں سر ہلاتا، جبکہ زیار خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کیا زکوٹا جن، کیا آپ کو میری یاد بھی نہیں آتی؟ آپ مجھے بھول ہی گئے ہو؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایک پیاری سی بیوی بھی ہے جو آپ کا انتظار کرتی ہے؟ آپ نے تو ایک دفعہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کیا آپ کو اپنے پیچھے محبت کا احساس بھی نہ ہوا؟ اس کی تصویر کو ہاتھوں میں لیے آنسو بہاتی اس کی تصویر سے شکایتیں کر رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کا مضبوط حصار محسوس ہوا۔ ہوئی تھی کسی کی محبت محسوس، لیکن اس محبت کے کھچاؤ سے اگر تمہاری طرف لوٹ آتا تو بیٹا ہونے کا حق ادا نہ کر پاتا۔ لالی، مجھ سے پاکیزہ چاچی کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے آنسو مجھے میری ماں کی یاد دلاتے ہیں۔ بس میں انہیں اس درد سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انہیں اس درد سے نکالتے ہوئے میں تمہیں کون سا درد دے رہا ہوں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ لگتا ہے کہ 10 دن سے کپڑے نہیں بدلے، نہ ہی بالوں میں کنگھی کی ہے۔ بالوں کی حالت دیکھو ذرا، لگتا ہے 3-4 دن سے منہ بھی نہیں دھویا۔ برش بھی کرتی ہو یا نہیں؟ وہ اس کے منہ کو ناک کے قریب کرتے بے حد شرارت سے بولا، وہ جو اتنے دنوں کے بعد اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، اس کی بات پر اچھل کر ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا۔ اتنی بھی گندی نہیں ہوں، روز برش کرتی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو میری زکوٹی جنی، مجھے یقین کیسے آئے گا؟ رکو مجھے چیک کرنے دو۔ وہ اس کے قریب آتا بولا، وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہٹی تھی۔ شکر ہے برش کرتی ہو، وہ اب بھی شرارت سے کہتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ وہ خاموش سی اس کے سینے پر سر رکھتی اپنے اتنے دنوں کا غم مٹانے کو اس کی شرٹ کو اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بے حد محبت سے بولا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا مجھڑ، اب پلیز جہاں بھی جائیں مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتے ہوئے بولی تو شیر کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ یہ تو قدرت کا دستور تھا، ایک رشتہ نبھاتے ہوئے دوسرے رشتے کو اکثر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف دیتا تھا، جس طرح سے آج اس نے لالی کو تکلیف دی تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ جہاں بھی جائے گا اپنی لالی کو ساتھ لے کر جائے گا۔ تھکن پورے جسم پر حاوی تھی، وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ ایک ہاتھ سے اپنے سر کو دبانے لگا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی روحان کے قاتل کا کوئی سراغ نہ لگا تھا، جس کی اسے بے حد ٹینشن تھی۔ اسے لگا تھا کہ پاکیزہ کو ان کے واپس آنے پر تکلیف ہوگی، لیکن انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر وہ ان کے پاس آئیں، ان دونوں کا صدقہ اتارا اور ان کے سینے سے لگی روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا، تم دونوں نے بیٹے ہونے کا فرض نبھا دیا، اب تم لوگ اپنی زندگی جیو، میرا روحان اب واپس نہیں آئے گا۔ چاچی کے آنسو اس کی آنکھیں بھی نم کر گئے تھے۔ شیر تو بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ پاکیزہ بیگم کو کمرے میں چھوڑ کر انہیں میڈیسن دے کر پھر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بس تھوڑے سے فاصلے پر ہادی گہری نیند میں جا چکا تھا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اپنا سر دبا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے ہاتھ پر نازک سی گرفت محسوس ہوئی۔ اسے پہچاننے کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا، جبکہ پازیب اس کا سر اپنی گود میں رکھتے آہستہ آہستہ دبانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اعصاب پر چھائی تھکن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک نظر پازیب کی جانب دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرائی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھنے لگا تو پازیب نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کے مسکرانے پر وہ بھی نرمی سے مسکرا دیا
اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے گرد بازو کا حصار باندھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی کیونکہ اس کیس میں اس کے پھنسنے کے چانسز بن چکے تھے۔ وہ تو اپنی طرف سے سارے ثبوت مٹا رہی تھی، لیکن روحان کے موبائل میں نہ صرف اس کا نمبر مل گیا بلکہ اس کی کال کی ریکارڈنگ بھی موجود تھی، اور اسی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ روحان نے زندہ رہ کر نہ اسے سکون کا سانس لینے دیا تھا اور نہ ہی مر کر اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ سب سے چھپ چھپا کر یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ زیار کی آنکھ ابھی تک کھلی نہیں تھی، اور اگر اس کی آنکھ کھل بھی جاتی تو وہ صبح صبح اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کبھی نہ کرتا۔ وہ اس طرح صبح سویرے اس کے کہیں جانے پر سوال ضرور اٹھاتا، وہ بھی بنا کسی ڈرائیور کے۔ اس طرح یہاں آنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اب سوال بریرہ کی زندگی کا تھا۔ کل رات اسے الگ نمبر سے فون کال آئی تھی اور اس شخص نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ اس کیس میں کہیں پر بھی تمہارا نام شامل ہو تو صبح چھوٹی ندی کی پچھلی سائڈ پہ آ جانا، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، ہمیں بس کچھ انفارمیشن چاہیے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر تم خود نہیں آئیں تو ہم حویلی آئیں گے اور پھر ہمیں جو پوچھنا ہوا وہ ہم زیار شاہ کے سامنے پوچھیں گے، اس کے بعد حقیقت جان کر وہ تمہیں طلاق دیتا ہے یا جان سے مار ڈالتا ہے یہ ہم زیار شاہ پہ چھوڑ دیں گے۔ بس یہی وجہ تھی کہ اسے صبح صبح یہاں آنا پڑا۔ پاکیزہ بیگم کے سامنے تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جا رہی ہیں جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن حویلی والوں کے سامنے ہر ذات، ہر برادری کی لڑکی اس کی دوست بنی ہوئی تھی۔ سکندر شاہ تو اس کی عادت کو بہت پسند کرتے تھے کہ وہ کسی میں بھی فرق نہیں کرتی، کیا امیر کیا غریب، سب کو ایک ہی پلڑے میں تولتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایسا بھی صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے کرتی ہے۔ روحان اور سنیہا کے قریب جانے کا مقصد صرف اور صرف انہیں اس حویلی سے نکال باہر کرنا تھا۔ سنیہا کی تو اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ چپ چاپ اپنی ہی مستی میں مگن رہنے والی انتہائی پڑھاکو لڑکی تھی، اور پاکیزہ بیگم کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے اسے پتہ چلا تھا کہ سنیہا کا نکاح بچپن میں ہی اس کے کزن تراب سے ہو چکا ہے، اور وہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جلد ہی وہ اسے لے جائے گا۔ اسے سنیہا کی جو ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، جبکہ روحان کے لیے اسے ایک پورا گیم کھیلنا پڑا، ایک لڑکی کا انتظام کرنا پڑا جو بہت خوبصورت اور روحان کی پسند کے مطابق بھی ہو۔ اس نے دانی کو بڑی رقم دے کر روحان کے پیچھے لگا دیا، روحان کو اس کے بارے میں بتا کر روحان کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دانی کو اس انداز میں روحان کے سامنے پیش کرتی تھی کہ روحان اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ روحان اور دانی کی دوستی کو محبت کے رنگ دینے لگی تھی، اور وہ اس کی چالیں سمجھے بغیر اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ دانی کس کی بیٹی ہے۔ اور جب اسے دانی کے بارے میں پتہ چلا تو ایک دن سکندر شاہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے پھپھو کے بارے میں پوچھا، جس سے اسے یہ پتہ چلا کہ انہیں کینسر تھا، جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، لیکن طلاق کے تقریباً 2 سال کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ علاج کرانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن شاید اس کے نصیب میں زندگی نہیں لکھی تھی، اور اس کے شوہر نے اس بیماری سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہی اسے طلاق دے دی تھی۔ اور اس کے شوہر کے مزاج بھی کچھ ایسے تھے کہ اپنی بہن کی علیحدگی سکندر شاہ کو بالکل ٹھیک لگی، لیکن اس وقت دانی اپنے باپ کے بہت قریب تھی، اسی لیے باپ سے الگ ہونے پر اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ کیس کرنے پر دانی نے اپنا فیصلہ خود سنایا اور اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد سے لے کر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اور نہ ہی سکندر شاہ جاننے کی خواہش رکھتے تھے۔ دانی کے دل میں اس کے باپ نے اس خاندان کی اچھی امیج نہیں بنا رکھی تھی، وہ اس خاندان اور ان لوگوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں اس کے باپ سے بچھڑنے کی وجہ سے مر گئی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو نہ دانی جانتی تھی اور نہ ہی بریرہ، لیکن دانی کو اپنے جال میں پھنسا کر بریرہ نے بہت آسانی سے اپنا کام کروا لیا تھا، اور اب خود اس کو یہاں سے بھیج کر اس کیس کو ہی وہ ختم کر چکی تھی۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ پھنستی، لیکن ان کے موبائل میں موجود ریکارڈنگ سے عالم شاہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کیس میں کہیں نہ کہیں وہ شامل ہے، اسی لیے تو کل رات اسے فون کر کے اس نے یہاں بلایا تھا۔
उसे दूर नदी के करीब खड़ी गाड़ी नजर आ गई थी। उस गाड़ी के बाहर खड़े 2 आदमी काले लिबास में कंधे पर अजरक डाले थे। दूर से ही वो किसी रियासत के शहजादे लगते थे और कुछ फासले पर खड़े कुछ गार्ड्स थे। वो चादर को अपने चेहरे के आगे करती तेजी से आगे बढ़ी। उसे जल्द से जल्द हवेली वापस पहुंचना था। वो किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। वो खुशी से अपना सामान पैक कर रही थी, जबकि शेर हर थोड़ी देर के बाद निगाह उठाकर उसके चेहरे को खुशी से देख सकता था। उसके चेहरे की खुशी देख सकता था। आज रात की फ्लाइट से वो लोग तुर्की के लिए निकल रहे थे, जिसकी वजह से लाली बेहद खुश थी। खुश तो वो भी था कि वो लाली के साथ थोड़ा खुलकर वक्त गुजारेगा, लेकिन रोहान को नज़रअंदाज करना उसके लिए आसान नहीं था। ये सच था कि रोहान की उसके साथ कभी भी कोई दोस्ती नहीं रही थी। कुछ उम्र का फ़र्क और कुछ रोहान का खिंचा अंदाज उसे कभी भी रोहान की तरफ मतवज्जा ना कर सका। रोहान के साथ उसकी कोई भी अच्छी याद नहीं थी। वो पहले भी उनसे ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था और बाद में भी उसके शहर चले जाने के बाद हवेली में वापसी उसकी बहुत देर से होती थी और तब भी वो अपने कमरे में ही बंद रहता था। शेर जी, शेरज़ार जी, अजय सुनते हो? मुझे गुस्सा ना दिलाए मुझड़ कहीं के। हद हो गई है, कब से बुला रही हूँ ज़कूटा जिन। वो हद से ज़्यादा गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ दुपट्टा उसके चेहरे पर फेंकते हुए बोली, तो वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया। जबकि लाली उसके इस अंदाज पर अच्छी खासी हर्ट होकर बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। लाली, क्या हो गया है मेरी जान, इस तरह से क्यों रो रही हो? शेर जल्दी से उसके करीब आते हुए उसे थाम कर अपने सीने से लगाते हुए बोला। उसके इस तरह से रोने पर वो सचमुच परेशान हो गया था। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप मुझे नज़रअंदाज करते हैं। मेरे बुलाने पर आगे से बोलते भी नहीं हैं। वो सूं सूं करती सचमुच में रो रही थी। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं कुछ सोच रहा था, तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाया, सॉरी। उसके रोने की वजह से वो बहुत परेशान हो गया था। उसके आंसू अपने लबों से चुनते हुए वो उसे बार बार सॉरी कह रहा था और खुद पर लानत भेज रहा था कि वो इतना बेखबर कैसे हो गया। मैं बोल रही हूँ, आइंदा मुझे इस तरह से नज़रअंदाज किया ना तो मैं नहीं रहूँगी, आपके पास चली जाऊँगी। ये मत भूलें कि इस हवेली में एक कमरा अभी भी मेरी मलकियत है। वो तो मैं आपके कमरे के लिए रौनक बख्शने के लिए यहाँ पे आई हूँ, वरना मेरा अपना कमरा बहुत खूबसूरत है। वो एक बार फिर से अपने सांप का काम में मसरूफ़ होती उसे जता रही थी कि वो कभी भी उसका कमरा छोड़ कर जा सकती है। वो ज़्यादा कुछ किसी खुशफहमी में ना रहे। हाँ ना मेरी जान, तो मैं कब कह रहा हूँ तुम यहाँ से कहीं भी जाओ। ये कमरा तो तुम्हारी वजह से ही इतना रोशन है, ये रौनक तुम्हारे होने से है, वरना इस कमरे को पूछता कौन है। वो उसे खुश करने के लिए अपने अच्छे खासे कमरे का बेड़ा गर्क कर रहा था। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ, इस कमरे को कोई नहीं पूछता। हम जब वापस आएंगे ना तो इसका कलर चेंज करवाएंगे। मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सूं सूं करती अब बिल्कुल सर पर चढ़ती जा रही थी, लेकिन शेर इस वक्त उसे कुछ भी कहकर रूठने नहीं दे सकता था, इसीलिए हाँ में सर हिला दिया। और हाँ, ये बेड भी चेंज करवाएंगे, मेरा वाला लाएंगे, इसको कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। वो फिर कुछ सोचते हुए बोली। शेर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। शुक्र है उसका दिमाग तो नाराज़गी से निकल आया था। शेर, आपका ये जिम का सामान हम नीचे बेसमेंट में। लाली, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। आखिर वो टोक गया और उसके साथ ही लाली के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा, क्योंकि लाली के अब होंठ एक बार फिर से बच्चों की तरह बाहर आते हुए रोने की तैयारी करने लगे थे। ओके ओके फाइन, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। जिम का सारा सामान कमरे में तो क्या, इस हवेली से भी बाहर निकलवा देंगे। बस अब खुश, अब बिल्कुल मत रोना। वो उसके करीब आते हुए थाम कर अपने सीने से लगाते बेहद प्यार से बोला, जबकि लाली तो उस खड़ूस प्लस हिटलर का ये प्यार भरा अंदाज देखकर बहुत खुश थी और वो जितना हो सके उसे तंग करना चाहती थी। आखिर वो देखना चाहती थी कि उसमें सब्र कितना है। हर वक्त मुंह पर गुस्सा सजाकर सबको डांटने वाला उसके कितने नाज उठाता है। शेरू, मुझे एक और बात भी पूछती है। उसके गले में बाहें डाले वो उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोली। शेर को उसका ये शेरू कहना बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ पूछो। वो उसके गाल चूमते हुए बेहद प्यार से बोला। आपको पता है, वो जो
अन्या पांडे ने ब्लू ड्रेस पहनकर इस्तांबुल ब्रिज पर तस्वीरें बनवाई थीं। मुझे सेम टू सेम ऐसी तस्वीरें बनवानी हैं, आप बनाएंगे ना? लाली, अब ये अन्या पांडे कौन है? वो सोचते हुए पूछने लगा तो लाली को याद आया कि ये शख्स जो एक्शन मूवीज़ नहीं देखता वो भला रोमांटिक मूवीज़ पर अपना टाइम वेस्ट करके उसकी हीरोइन को याद क्यों रखेगा? इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, वो मुंह बना के बोली। मतलब कि अब तुम एक इंडियन एक्ट्रेस की तरह कोई ड्रेस पहनकर उसकी तरह मॉडलिंग करना चाहती हो और फिर तुम यकीनन वो तस्वीरें सबको दिखाओगी। और सबको नहीं दिखानी, सिर्फ स्नेहा को दिखानी है, क्योंकि उसको वो ड्रेस बहुत पसंद है। उस बेचारी की तो शादी नहीं हो रही ना, तो वो कैसे जाए तुर्की? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसे खुश करने के लिए उसकी पसंद की जगह पर तस्वीर ज़रूर बनाऊंगी। वो तस्वीर उसके सामने करते हुए बोली। शेर ने एक नज़र उस तस्वीर में मौजूद हसीन दोशीज़ा और उसके ड्रेस पर डाली थी। ड्रेस काफ़ी अच्छा था, बेहूदगी कहीं नहीं थी, लेकिन उसके पीछे मौजूद इस्तांबुल के खूबसूरत ब्रिज को एक अलग ही अंदाज में पेश किया गया था। तस्वीर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, वो बेहद शरारत से बोला। तो लाली ने उसे घूर कर देखा और उसके साथ ही उसकी आंखें नम हो गईं। मुच्छड़ कहीं के, मैं आपकी मूंछों को बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है कि आप मेरी सौतनों पर भी नज़र रखे हुए हैं? उसकी बात पर शेर का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ। उसकी छोटी सी बात ने उसकी फेवरेट तरीन एक्ट्रेस को उसकी सौतन बना दिया था। उसने हंसते हुए अपने कानों को हाथ लगाते लाली को अपने साथ लगाया। इस मुख्तसर से अरसे में वो समझ चुका था कि लाली उसे लेकर बेहद पॉजेसिव है और वो उस पर किसी और की नज़र हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसकी नज़र अगर किसी और पर गई तो यकीनन उसकी आंखें ही फोड़ देगी। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? देखिए, मेरा इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। मैं रोहान की भाभी हूँ, वो जब चाहे मुझे फ़ोन कर सकता है। उसके मोबाइल में मौजूद रिकॉर्डिंग या कॉल से आप लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये मत सोचिएगा कि आप लोगों के ब्लैकमेल करने से मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही उन कॉल रिकॉर्डिंग्स के लीक होने का मुझे कोई डर है। वो खुद को बहादुर जाहिर कर रही थी, जबकि उसके बौखलाए हुए अंदाज पर तुराब और आलिम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बरीरा भाभी, अगर आपको कोई डर नहीं है तो आप यहाँ क्यों आई, और आपके माथे पे पसीना क्यों है? और सबसे ख़ास बात, आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई डर तो है। कहीं आपको ये डर तो नहीं कि रोहान के कत्ल का इल्ज़ाम आपके सर आ जाएगा? तुराब का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। बरीरा ने फ़ौरन अपने सर से पसीना साफ किया था। वो डरने वाली हरगिज़ नहीं थी, लेकिन ये सिचुएशन उसे घबराहट में मुब्तला कर गई थी। वैसे बरीरा भाभी, हम जानते हैं कि आपको ये डर नहीं है कि आप रोहान के केस में फंसेंगी, बल्कि आपको तो ये डर है कि कहीं ज़यार सच जानकर आपको तलाक न दे दे। क्यों भाभी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आलिम का अंदाज भी तुराब जैसा ही था। देखिए आलिम अदा, आपको ज़ेब नहीं देता कि आप मुझे इस तरह यहाँ पर बुलाएं। कम से कम हम दोनों में मौजूद उस रिश्ते का एहतराम करें। अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ सुबह आपके साथ हूँ तो मुझ से हर किस्म के सवाल किए जाएंगे। यार, मुझे समझ नहीं आता तुम शाह हवेली वालों का, जब कुछ नहीं होता तब तुम लोगों को रिश्ते याद आ जाते हैं, और वो भी वो रिश्ता जो रिश्ता आपके शौहर ने कभी नहीं निभाया। हम तो फिर भी एहतराम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एहतराम नहीं होता तो आपको इस वक्त हम थाने बुलाते। और वैसे भी ये रिश्ते तो कई साल पहले ही तोड़ दिए गए हैं, और हम यहाँ रिश्ते निभाने या बनाने नहीं आए। हम तो बस ये जानने आए हैं कि ये मोहतरमा दानी कौन है। उसकी कोई तस्वीर या कोई नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो वो हमें दे दें। हमें आपसे कोई मतलब है और ना ही आपके शौहर या आपके इरादों से। आलिम के इशारे पर तुराब अपनी बात अधूरी छोड़कर अपने मकसद की जानिब आया था। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं किसी दानी को नहीं जानती। रोहान के साथ मेरी बात होती थी और मुझे बस इतना ही पता था कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। वो अपने लहजे को मजबूत करते हुए बोली। जो मर्जी कर लें बरीरा भाभी, लेकिन हकीकत यह है कि आप दानी को जानती थीं और उससे आपका राब्ता भी था। रोहान के मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। इसमें आपने कई बार कहा है कि आप खुद दानी से बात करेंगी। हम आपका नाम बीच में कहीं नहीं आने देंगे। बरीरा भाभी, सिर्फ हमें
اس لڑکی کا نمبر دے دیں، کیونکہ جو نمبر ہمیں روحان کے موبائل سے ملا ہے وہ کسی راہیل بٹ کے نام پر ہے جو کہیں غائب ہو چکا ہے اور پولیس اس تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ عالم معاملے کو بگاڑنے کی بجائے نارمل انداز میں اس سے بات کرنے لگا۔ اگر وہ چاہتا تو سختی سے بھی اس سے دانی کا نمبر نکلوا سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ رشتے کا احترام کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک تراب نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ وہ ہم خود دیکھ لیں گے محترمہ، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تراب اس کے موبائل میں سرچ کرتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ عالم، تمہارا شک صحیح تھا۔ اس موبائل میں دانی کے نام پر 2 نمبر محفوظ ہیں۔ ایک نمبر وہی ہے جو ہمارے پاس ہے اور دوسرا نمبر کوئی اور ہے، یہ دیکھو۔ تراب نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو عالم نے ایک نظر اس کے موبائل کو دیکھتے ہوئے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ دیکھو، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ کوئی اور دانی ہے۔ بریرہ نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کا سمجھانا سن نہیں رہے تھے۔ ہاں بالکل محترمہ نے دانی نامی فوج تیار کر رکھی ہے۔ تراب نے اس کی بات پر عالم سے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال لیں گے۔ وہ نمبر پولیس انسپکٹر کو سینڈ کرتے ہوئے بولا تو بریرہ کو ہسپتال میں وہ معصوم سی لڑکی یاد آئی تھی جس کا نمبر آج بھی اس کے موبائل میں سیو تھا۔ لیکن پھر اسے خیال آیا جنگل کا شیر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہرن اور ایسے کئی جانوروں کا شکار کرتا ہے جس میں کئی جانور بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں۔ فی الحال اپنی جان بچانے کے لیے اسے اس لڑکی کی جان مشکل میں ڈالنی پڑ رہی تھی جس سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب عالم کا موبائل بجا۔ اس کے موبائل پر ایک تصویر آئی تھی جسے دیکھتے ہوئے عالم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے ہوئے بچا۔ اس کا دل الگ انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ایک بے چینی سی اس کے سارے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر کنٹرول کرتے ہوئے موبائل بریرہ کی جانب کیا۔ سامنے ہی دانین یوسف کی تصویر کے ساتھ ساری انفارمیشن تھی کہ نمبر کسی کے نام تھا۔ بریرہ کو اس معصوم پر ترس تو آیا لیکن اس وقت اس کی اپنی جان سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ تراب نے اس تصویر کو دیکھا تھا لیکن عالم کے چہرے پر چھائی ویرانی اسے پریشان کر گئی تھی، اسی لیے اس نے ایک بار پھر بریرہ سے کنفرم کرنا چاہا، کیا یہی لڑکی ہے جو روحان کی گرل فرینڈ تھی؟ اس کے پوچھنے پر بریرہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، تراب نے تبصرہ کیا اور موبائل عالم کے ہاتھ میں پکڑایا، لیکن عالم تو جیسے اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ موبائل بے جان ہاتھوں سے نیچے گر چکا تھا۔ میں نے لڑکی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، روحان کے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن اسے تو دولت کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بہت سارے پیسے لیتی تھی اور روحان کا دل نہ ٹوٹے اسی لیے میں اسے پیسے بھیج دیتی تھی۔ روحان بھی اسے بہت مہنگے مہنگے تحفے دیتا تھا، وہ اس سے فرمائشیں کرتی تھی۔ سوائے پیسوں کے اور کسی چیز سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن یہ روحان کی خوشی بن گئی تھی۔ بریرہ اپنی ہی بولے جا رہی تھی، چہرے پر ایسی مسکینی داری تھی کہ کوئی بھی اس پر یقین کر لیتا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو منہ میں آیا بولے جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کسی معصوم کی زندگی مشکل میں ڈال رہی ہے۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔